न तख्त व ताज न लश्करो सिपा में है, जो बात जो मर्द कलंदर की बारगाह में। निगाहे वली में वो तस्वीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। ज़िला पुठार को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ पर बहुत से औलिया कराम जो हैं वो मदफून हैं। आज मैं आपको एक ऐसी मायानाज शख्सियत जिन्होंने ख़ास तौर पर पुठार के लिए बहुत सी खिदमात सर अंजाम दी और इस्लाम के लिए बहुत सी खिदमात सर अंजाम दी, मेरी मुराद सैयद अब्दुल लतीफ़ अल मरूफ़ अमामबरी सरकार की चिल्लागाह की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। ये 2 घंटे का मुसलसल रास्ता है जो चिल्लागाह की तरफ जाता है। ये रास्ते की अगर नोयत बताऊँ तो एकदम से जो है एक तंग रास्ता शुरू हो जाता है और इसके बाद 2 घंटे का मुसलसल सफ़र करके आप चिल्लागाह पहुँचते हैं। अगर आज मौसम की बात करें तो वो मौसम भी बहुत ज़्यादा रेनी है और सामने देख लें पहाड़ों के ऊपर बारिश का समा है। तो अभी जो है तकरीबन लगभग 45 मिनट बाकी हैं उस चिल्लागाह की ज़ियारत करेंगे। आप भी हैं, आप अमामबरी सरकार से होके वापस चले जाते हैं, दरबार से होके वापस चले जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट रास्ता है। लेकिन उन्होंने जो हज़रत अमामबरी सरकार थे इस्लाम के लिए खासा अपना वक्त निकाला। और यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊं तो आज भी मरगला की पहाड़ियों के दामन में आपका दरबार मरजाए खालाइक है। यहाँ रोजाना हजारों लोग पेट की भूख और रूह की प्यास बुझाते हैं। नाज़रीन, आज मैं हज़रत सैयद अब्दुल लतीफ़ अल मरूफ़ अमामबरी सरकार के उस चिल्लागाह की तरफ गामज़न था और रास्ते में ये मुझे कसीदा सुनाएंगे। और देखते रहें पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल। ये वली कामल जो होते हैं ना, इनकी खिदमात इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा होती हैं और जो इनके दरबार, इनकी चिल्लागाह और इनके मज़ार की तरफ आते हैं ना, वो भी रूहानियत का फैज़ पाने के लिए आते हैं। बरी इमाम सरकार ने इस जगह इस वक्त डेरा जमाया जब पंजाब से कश्मीर जाने वाली सड़क के नज़दीक इस जंगल में चोर और लुटेरे रहा करते थे जो कश्मीर जाने वाले काफिलों को लूट कर यहाँ छुप जाते थे। मगर मारगला की पहाड़ी के एक और गार लोही दंदी में आपने चिल्ला मुकम्मल किया और तसव्वुफ़ व सलूक की रमज़ आशना हुए तो मुर्शद के हुक्म से इस जगह क़याम करने का फ़ैसला किया। जब ये जगह चोरपुर कहलाती थी, मगर शाह अब्दुल लतीफ़ बरी इमाम सरकार की नज़र फैज़ बार ने न सिर्फ चोरों को सीधा रास्ता दिखाया बल्कि आपके फैज़ व बरक़ात का नूर फैलने लगा तो ये इलाका नूरपुर बन गया। और ये भी हज़रत बरी सरकार की ज़िंदा करामत है कि नूरपुर फैलकर इस्लामाबाद बन गया। आपका उर्स हर साल मई के महीने में मनाया जाता है। इस बात में किसी शक की गुंजाइश नहीं कि बरसगीर में इस्लाम की तबलीग और फैलाने में औलिया कराम और सूफियाए आज़ाम का किरदार सबसे नुमायां रहा है। हिंदुस्तान के ऊंच नीच और छूत छात के माशरे में इन सूफिया ने हर मज़हब, मिल्लत, कौम के अफराद को न सिर्फ अपने करीब किया बल्कि इंसानियत का दर्स देकर हर किस्म के तासुब का खात्मा किया। सैयद अब्दुल लतीफ़ बरी इमाम काज़मी रहमतुल्लाह अलैह 1617 ईस्वी और 1026 हिजरी में ज़िला चकवाल के इलाके चोली करसाल में पैदा हुए। आपके वालिद ग्रामी का इसमें मुबारक सैयद शाही महमूद बादशाह काज़मी और वालदा माजिदा का नाम सईदा ग़ुलाम फ़ातिमा काज़मी था। आपके वालिद ग्रामी भी एक वली थे। बरी इमाम सरकार ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद ग्रामी सैयद महमूद बादशाह से हासिल की। आपने फ़िक़्ह व हदीस और दीगर उलूम इस्लामी की तालीम नजफ़ अशरफ इराक़ में हासिल की। सैयद महमूद बादशाह जो कि नजफ़ अशरफ से फ़ारिग़ तहसील थे, उन्होंने अपने बेटे की तालीम और तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी।
حضرت سید شاہ عبداللطیف المشہدی کاظمی نے مقدس اسلامی شہروں نجف اشرف کربلا سامرا مشہد مقدس میں مختلف علماء سے دینی علوم کے علاوہ روحانی فیض بھی حاصل کیا۔ جب ایران و عراق کے 12 سال کے طویل سفر کے بعد آپ سید کسران میں واپس آئے تو آپ کی کشف و کرامات کا تذکرہ ہر طرف ہونے لگا، جس کی وجہ سے آپ کی شہرت ہر سو پھیل گئی۔ لوگ دور دراز علاقوں سے بری سرکار کی خدمت اقدس میں حاضری دیتے اور آپ کی تعلیم و تبلیغ و واعظ و نصیحت پند و نصائح سے فیض یاب ہوتے۔ کچھ عرصہ یہاں گزارنے کے بعد بری سرکار نے اس وقت کے ضلع راولپنڈی کے شمالی علاقہ کا رخ کیا اور باغ کلا موجودہ آبپارہ مارکیٹ اسلام آباد میں اقامت پذیر ہوئے۔ باغ کلا کے باشندوں نے عزت و احترام کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کیا اور کچھ اراضی بطور نذرانہ عقیدت پیش کی۔ بری امام کاظمی نے کچھ عرصہ یہاں قیام کیا اور تبلیغ دین میں مصروف رہے۔ یہاں بسنے والے سب لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ یہاں پر آپ سے کئی کرامات ظاہر ہوئیں۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز آپ عبادت الہی میں مشغول تھے۔ توجہ کے ارتکاز کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ کس وقت آگ پہ مویشی زمیندار کے کھیت میں گھس گئے اور انہوں نے ساری فصل تباہ کر دی۔ فصل کا مالک شکایت لے کر آپ کے والد بزرگوار سید محمود شاہ کے پاس آیا۔ آپ کے والد زمیندار کے ہمراہ آپ کے پاس آئے اور سرزنش کی کہ آپ کی بے توجہی کی وجہ سے زمیندار کی ساری فصل برباد ہو گئی ہے۔ اس پر تھوڑی دیر آپ خاموش رہے۔ آپ کے والد نے انہیں مزید ڈانٹا۔ جب آپ کے والد نے اچھی طرح سرزنش کرنے کے بعد خاموشی اختیار کی تو آپ نے بڑے سکون کے ساتھ آہستہ سے سر اوپر اٹھایا اور نہایت ٹھہرے ہوئے انداز میں گویا ہوئے، ابا جی ذرا فصل کی طرف تو دیکھیے۔ جو ہی آپ کے والد محترم نے فصل کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چند لمحے پہلے جو فصل تہس نہس تھی اب ایک سرسبز و شاداب کھیت کی صورت میں لہلہاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھنا تھا کہ زمیندار کی حالت عجیب ہو گئی۔ وہ آپ کے قدموں میں گر گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ آپ سادات کے ایک مایہ ناز گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا شجرہ نسب تاجدار امامت حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے ہوتے ہوئے امامت کے ساتویں تاجدار امیر بغداد حضرت امام موسیٰ کاظم سے جا ملتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علی کی اولاد ہونے کے ناطے سے آپ کو کاظمی سید کہا جاتا ہے۔ حتیٰ پوٹھار کی بزرگ ہستی حضرت سید شاہ عبداللطیف کاظمی المعروف بری امام سرکار نے اپنے جد امجد سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کو زندہ کر دی اور اسلام کی تعلیمات کے فروغ اور عوام الناس کے لیے اعلیٰ کردار کی مثال پیش کی۔ قطب الکتاب حضرت سید شاہ عبداللطیف کاظمی المعروف بری امام سرکار نے آج سے 350 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا، نورپور پوٹھار اسلام آباد کا یہ خطہ ایک دن نہ صرف فرزندان توحید کا مرکز بلکہ عالیشان چمکتا دھمکتا شہر بن جائے گا اور اس کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا۔ حضرت بری امام سرکار کی یہ پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی اور یہاں اسلام آباد کے نام سے ایک شہر بن گیا۔ حکومت ہی نہیں بلکہ اقوام متحدہ کی سطح پر 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے ترجمان کے عظیم شرف سے ہمکنار ہے۔ حضرت بری امام سرکار کو قطب الکتاب اور ولی اللہ کا مقام حاصل ہوا۔ یہ مقام تصوف میں بڑی کاوشوں، محنتوں، جام فشانیوں، محبت، لگن اور عشق حقیقی سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے فقہ و حدیث کی تعلیم نجف اشرف سے حاصل کی اور اس کے بعد آپ مقدس مقامات کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کربلائے معلیٰ اور دوسرے اسلامی ممالک میں تشریف لے گئے۔ وہاں موجود جید علماء اور اولیاء سے مزید دینی علوم اور روحانی فیوز حاصل کیے۔ بری امام یہ سفر 12 سال پر محیط تھا۔ آپ مستقلاً وہاں ولی کامل حضرت حیات المیر سے بیعت تھے۔ انہیں بری امام کا لقب ان کے مرشد حضرت حیات المیر ہی نے عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی تعریف قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ کی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔
دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جس نے میرے کسی ولی کی مخالفت کی میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے کام پر لگایا ہے اور ان کی مخالفت کرنا کسی طرح جائز نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قانون جن و انس میں جاری و ساری ہے، اور انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کو محسوس احتیاط تفویض کر کے مقرر کیے جاتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال کا شمار بھی عظیم شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری میں بھی آپ کو تصوف کا رنگ بڑا نظر آئے گا۔ اولیاء اللہ کے مقام کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے، نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہیں، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ تو ناظرین، جب بھی ہم حضرت امام بری سرکار جو اسلام آباد کی طرف آتے ہیں تو ہم وہاں پہ دربار پہ حاضری دے کے واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل سفر جو ہے ان کی وہ چلہ گاہ جس کی زیارت کرنا لازم و ملزوم ہوتا ہے کہ وہ آ کر دیکھیں جگہ جہاں پر آپ بیٹھے، اور آپ کی کرامات یہاں پر بے شمار ہیں۔ تو خاصا سفر جو ہے وہ نیچے جو دیکھ رہے ہیں وہ اسلام آباد ہے، اور وہاں سے ہم چلے تھے تو ابھی تقریباً دو سے 2.5 گھنٹے ہو چکے ہیں چلے ہوئے، اور یوں سامنے وہ آپ کی بیٹھک ہے، سامنے جو ہے اس کے آگے جو اوپر ہے وہ چلا گیا ہے۔ سو چلتے ہیں، ہم کافی دفعہ جو ہے یہاں بیٹھ کے سفر کیا اور جا رہے ہیں اوپر کی طرف۔ یہ بھائی بھی کچھ آ رہے ہیں تو ان سے بھی جانیں گے۔ کہاں سے آئے ہیں جی؟ جنگ سے۔ کیسا لگا یہ سفر آپ کو؟ بہت اچھا بہت ہے، لیکن بس ہو گیا، یقین کرو گرمی بہت ہے جی۔ پانی کی بوتلیں بھی ہماری 3 تھی، وہ پانی والی بوتلیں بھی ختم ہو گئی۔ اچھا، عام سا سفر ہے، آپ جو دربار شریف پر جاتے ہیں، سید عبداللطیف المعروف جو ہے امام باری سرکار کی دربار پر حاضری دے کے واپس چلے جاتے ہیں، یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہماری ایک محبت تھی جس لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ محبت ہے، ہمارا دل کی حسرت تھی، یہ ہم نے اتنا سفر کر۔ جی ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سفر تو یہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں آپ نے چلہ کاٹا۔ یہاں پر جو ہے آپ کی کافی جو ہے یہاں پر نشانیاں ہیں، یہاں پہ سنڈا جو ہے وہ پتھر ہوا ہے، اور پری پتھر ہے، اور پھر بورڈ پتھر ہے، اور یہاں پر آپ کو بے شمار ان کی نشانیاں اور کرامات ملیں گی۔ یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں، بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نشانیاں کیسی ہیں، تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ عبادت کرتے تھے یہاں پہ، جو بھی جن اور پری تھی اور جو ایسی مخلوقات تھی، جو چیزیں تھیں وہ آپ کو تنگ کرتی تھی، تو ان کو جو ہے وہ پتھر کا بنا دیا جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا، لیکن آپ کی نشانیاں ہیں، آپ کی کرامات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں پہ فضل اور کرم کرتا ہے۔ اللہ میری توبہ، ہائے ہائے، آؤ یار، چلو پیدل ٹھیک ہے، وہ بن گئی ہے آپ کی، وہ اوپر جا کے بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔
لوگ 2-2 3-3 گھنٹے سے نکلے میں ابھی تک نہیں پہنچے. یہ کنڈیشن